अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, आज का मेरा ये व्लॉग 478वें रोज़े की हालत में 26 नवंबर को डी चौक में कप्तान के जाननिसारों में से एक जाननिसार जो ये नारा लगाया करता था कि कप्तान तेरे जाननिसार बेशुमार बेशुमार, ये बात सिर्फ उसने नारे तक नहीं रखी बल्कि उसने अपनी जान देकर ये साबित कर दिया कि उसे अपने कप्तान, अपनी क़यादत पर, उसके नज़रिए पर कितना भरोसा था। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। उसके घर के बाहर लगी कप्तान की तस्वीर और जनाजे में लेटा हुआ ये शख्स, ये मलिक इदरीस था जो आज हम में नहीं है, लेकिन इसकी ये तस्वीर तारीख़ी तस्वीर है और आने वाली नस्ल को ये दिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी कि ये थे वो लोग जिन्होंने कप्तान के नज़रिए के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए, आने वाली नस्लों की बका के लिए उस जंग में शहादत नोश फरमाई थी। मलिक इदरीस सितारा बनकर चमकता रहेगा। तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नाम, बड़ा मान, बड़ी शान बनकर ये शख्स हमेशा तहरीक इंसाफ के दोस्तों के दिलों में जीता रहेगा। धरती पर बोझ वो चंद बुढ़े, जिनमें से एक बुढ़ा मुजीबुर रहमान शामी, जिसका वो जुमला मुझे कभी नहीं भूलेगा, जिसने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया मगर उसने अपने फॉलोअर्स से कुर्बानी नहीं मांगी। आजकल 2 नंबर लीडर आ रहे हैं जो अपने फॉलोअर्स से कुर्बानी मांग रहे हैं। मुजीबुर रहमान शामी, ये जुमला हमें तुम्हारा याद रहेगा, इसलिए कि भुट्टो का दौर और था, इमरान खान का दौर और है। तुम जानते हो कि भुट्टो फांसी चढ़ गया, लेकिन भुट्टो कहाँ कहाँ गलत था, कहाँ कहाँ भुट्टो ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, उसके बारे में तुम लोग कभी बात नहीं करते। तुम भुट्टो को आइडलाइज तो करते हो, तुम भुट्टो को एक सितारा बनाकर पेश करने की कोशिश तो करते हो, लेकिन भुट्टो के वजह से कौन कौन से सितारे, कौन कौन से दिए बुझे, उसका जिक्र तुमने कभी नहीं किया। लिहाजा ऐसे मौके पर जब सब लोग कह रहे थे मुखालिफिन कि दिखाओ लाशें कहाँ हैं, दिखाओ एक भी लाश दिखा दो, तो अब ये एक और लाश आपके सामने आ गई है। आपने देख लिया कि मलिक इदरीस नाम का ये बंदा शहादत दे चुका। तो ऐसे में ज़ख्मों पर नमक छिड़कना मुजीबुर रहमान शामी ये कभी भूलेगा नहीं। मैं तुम समेत और तुम्हारे जितने बाकी भौंकवैये चीखवैये हैं जो इस तरह की बकवास फरमाते हैं कि इमरान खान कुर्बानी मांग रहा है अपने फॉलोअर से, तुम्हें सिर्फ ये बावर कराना है कि पीटीआई में, तहरीक इंसाफ में मौजूद लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो बिला वजह अपनी जानें निछावर कर देंगे। जान इतनी सस्ती नहीं होती मुजीबुर रहमान शामी, जान इतनी सस्ती नहीं होती जो आसानी से दे दी जाए। तुम्हारे लीडरान के पीछे अगर लोगों ने जानें नहीं दी तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, इसलिए कि वो जानते थे कि उनके लीडर फेक हैं, 2 नंबर हैं, चाहे वो भुट्टो था और चाहे वो नवाज शरीफ है। तुमने ही कहा था ना प्रोग्राम में बैठ के मंसूर अली वो लौंडे लपाड़े को, आज तो उसकी भी सारे उकदे खुल के सामने आ गए कि उसका अपना प्रोड्यूसर बता रहा है कि वो जो लेक्सस है गाड़ी वो कहाँ से आई है, ये इतनी मराद कहाँ से आ रही हैं। ये सब लोग आहिस्ता आहिस्ता आश्कार होंगे, ये सब लोग नंगे होंगे। मंसूर अली खान लौंडा लोपाड़ा नंगा हो गया वो भी, कि वो भी आखिर बिल आखिर लिफाफा निकला। मुजीबुर रहमान शामी, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारी लीडरशिप फेक है, 2 नंबर है। इमरान खान जेन्युइन आदमी है, इमरान खान हकीकी लीडर है। पाकिस्तान की आइंदा आने वाली 100 साल तारीख़ में भी शायद ऐसा लीडर कभी दोबारा ना आए। अगर हम इस बंदे को खो दिए, हमने इसको खो दिया, तो आप यकीन करें कि समझिए हमने नई नस्ल खो दी, हमने आने वाला अपने मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने खो दिया। ये ज़हन में रखना। और तुफ है, लानत है ऐसे लोगों पर जो ऐसे मौक़ों पर नमक पाशी करते हैं। 2 लोगों ने अल्फाज बोले हैं, एक वक़ार सस्ती है, सस्ती लिखता है वैसे, लेकिन मैं वक़ार सस्ती कहता हूँ क्योंकि ये बड़ी सस्ती सहाफ़त करता है। ये भी पपट है, ये भी 2 नंबर आदमी है, 2 नंबर सहाफ़ी है, दलाल सहाफ़त में से इसका भी शुमार होता है। ये कह रहा है साहबज़ादा हामिद रज़ा की एक ट्वीट पर, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई हमारा मुतालबा है, और वो कह रहे हैं कि आपने तो कमेटी में ये मुतालबा किया ही नहीं, लिहाजा झूठ बोलकर आप सोशल मीडिया के गधों को खुश करने का मौका ना दें। ये वक़ार सस्ती जैसे गधे की औलादें, ये जाहिल, ये बेवकूफ़ लोग जो खुद गधे हैं, ये सोशल मीडिया के लोगों को गधे से तशबीह देकर पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। इसी तरह फैज़ल हसन चौहान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उल्लू के पट्टे कहकर मुखातब किया है। तो फैज़ल हसन चौहान, तुम बेइंतहा किस्म के उल्लू के पट्टे इंसान हो, तुम कप्तान के गद्दार हो, तुम बेगैरत हो, बेज़मीर हो।
میں اور بھی اس سے بڑی زیادہ تمہیں گالیاں دینا چاہتا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں جانتا ہوں کہ بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو میرے ولاگ دیکھتی ہیں. میں اس سطح تر اترنا نہیں چاہتا جتنے گھٹیا اور غلیظ آدمی تم ہو. تم صرف اپنے گھر سے کبھی پتہ کر لو کہ تم اصل میں ہو کون، تو شاید ہمیں تمہیں گالی دینے کا موقع نہ ملے. لہٰذا فیاض الحسن چوہان، تم پرلے درجے کے الو کے پٹھے انسان ہو اور تم بے غیرت انسان ہو. تم نے بھگوڑا بن کر پی ٹی آئی کے تم نے وہ کر کے پریس کانفرنس کر کے اپنی جان تو چھوڑا لی، لیکن جن بچوں کو 10 سال کی قید ہوئی ہے نا، تم ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو. لہٰذا الو کے پٹھے فیاض الحسن چوہان، تمہاری اس بے ضمیری پر، تمہاری اس بے غیرتی پر میری طرف سے اور تمام طریقہ انصاف کے سوشل میڈیا کی جانب سے اور اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بے شمار لعنت ہے. لہٰذا الو کے پٹھے آئندہ بولنے سے پہلے ضرور سوچنا، ورنہ یہ الو کا پٹھے کا لفظ تمہیں بارہا ملتا رہے گا. اب میں اپنی ہر ولاگ میں جب بھی تمہارا کہیں ذکر آئے گا تو میں الو کا پٹھا فیاض الحسن چوہان کیا کہ ہی تمہیں مخاطب کروں گا. ٹھیک ہے الو کے پٹھے؟ اب تمہیں سمجھ آ گئی نا یہ بات؟ انٹرنیشنلی پولیٹکس میں جس طرح کا چینج آ رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یا اس تناظر میں ناصور لیگ اور زرداری لیگ میں بہت بے چینی بڑھ گئی ہے. اور اب یہ لوگ آئے دن اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں. ان کا سوشل میڈیا، یہ تو دوسروں کو کہتے ہیں نا، یہ جو مریم نوٹنکی کا اپنا ایک میڈیا سیل ہے جس میں بڑے بڑے بد شکلوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا. یہ لوگ جس طرح کی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس طرح کے ذاتی نوعیت کے حملے کپتان پر، بشرا بی بی پر، یا علیمہ آپا پر، یا باقی لوگوں پر یہ جو کر رہے ہیں، یا تحریک انصاف کی قیادت پر یہ حملے کر رہے ہیں، یہ ان کا بنتا ہے. جیسے ابھی خواجہ آصف نے لندن میں نواز شریف کی سالگرہ کی تقریب میں جو بکواس فرمائی ہے، یہ وہی خواجہ آصف ہے جس نے ابھی کچھ دن پہلے سلطان محمود غزنوی کو ڈاکو کہہ کر مخاطب کیا تھا. اور پھر آپ اس کے اپنے علاقے کے ایک ملا نے، میرے پاس وہ ویڈیو محفوظ ہے، یہ بات اب میں نہیں کہہ رہا، اس نے کہا کہ خواجہ آصف تم سلطان محمود غزنوی کو ڈاکو کہہ رہے ہو، تو پھر تمہاری اپنی افواج غزنوی کے نام پر میزائل کیوں بنا رہی ہیں؟ انہوں نے کیوں اس کے نام پر میزائل بنائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو بھی شرمسار کر رہے ہو، تم ان کو بھی رسوا کر رہے ہو. تو چونکہ خواجہ آصف اتنا تعلیم یافتہ آدمی تو ہے نہیں، اس کی بڑی معمولی سی تعلیم ہے، یہ ایک بینکر کسی بینک میں معمولی سی جاب کرتا تھا یہ آدمی. اور جب سے یہ پھر ناصور لیگ میں آیا، اور 2 نمبر لوگ آپ کو ناصور لیگ میں کثرت میں ملیں گے اللہ کے فضل سے. استغفر اللہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے مجھے. یہ بہت کثیر تعداد میں اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے جو 2 نمبر ہیں. کوئی قبضہ مافیا ہے، کوئی ڈرگ ڈیلر ہے، کوئی ایفیڈرین کے چکر میں ہے، کوئی کسی چکر میں ہے. اس طرح کے بہت سے لوگ آپ کو ناصور لیگ میں ہی ملیں گے. یہ تو رہا ہے ناصور لیگ کا خیر سے. اور اس طرح کے بہت سے لوگ آپ کو ویسے زرداری لیگ میں بھی نظر آتے ہیں، جن کے گھروں سے اربوں روپے برآمد ہوتے ہیں، ان کی خواتین سے بھی اور مردوں سے بھی. لیکن چونکہ زرداری لیگ ہے اس لیے اربوں سے کم تو بات ہوتی نہیں ہے نا، وہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. خواجہ آصف نے وہاں کھڑے ہو کے بھاشن دیا ہے اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر بڑی تنقید کی ہے. اور اس تنقید کو لے کے اس کو زیادہ پروپیگنڈا کون کر رہا تھا؟ وہ سندلیا وہ ہے جو ابھی کچھ دن پہلے اپنی قیادت کو بتی بنا کے پیش کر رہا تھا، بتی بنا کے بھیج رہا تھا. مجھے نہیں پتا کہ اس کی قیادت نے وہ بتی قبول کر لی یا کہ سندلیا کو وہ بتی خود واپس لینی پڑ گئی، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. لیکن یہ وہی سندلیا ہے جس کو عہدہ نہیں ملا، اور اب شاید اس کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ تھوڑا صبر کر، اتنا بے صبرانہ بن، تمہیں بھی عہدہ مل جائے گا، تمہیں بھی ہڈی ڈال دی جائے گی. جس طرح وہ راشد کو، اور وہ ایک اور ہے، وہ کیا، وہ بھی صحافی تھا پہلے، وہ کوثر کاظمی، وہ بھی بڑی بڑی مغلظات بکتا ہے میڈیا پہ بیٹھ کے تحریک انصاف کے حوالے سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو خواجہ آصف کے لیے، ہاں خواجہ آصف کو وہ ملا نے آڑے ہاتھوں لیا. اس نے کہا تم غزنوی کے بارے میں کیا جانتے ہو، بیٹیاں نچانے والے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ملا نے کہا ہے. اس نے کہا تم اپنی بیٹی کا مجرا دیکھتے ہو، تم اپنی بیٹیاں کلبوں میں نچواتے ہو، تم سلطان محمود غزنوی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تم ایسا کیوں کہہ سکتے ہو؟ تم لوگ تو، میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا یار، بس میں جو کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دیا، میں اب اس سے زیادہ اور نہیں بول سکتا. خواجہ آصف کے منہ میں دن بدن بواسیر کے اثرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، صرف اس لیے خواجہ آصف کو بہت جلد جیل کی سلاخیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ بہت جلد جیل میں بھی ہوں گے. یہ سارے کے سارے، اسی طرح رانا ثناء اللہ اور باقی کے لوگ یہ جانتے ہیں. ان کا وہ جو ڈنٹونک منسٹر ہے اور وہ تنظیم سازی کرتے ہوئے اپنی تشریف پہ ٹھوڈے کھانے والا وہ طلال چودھری، یہ سارے لوگ ایک دم سے کیوں ایکٹیو ہوئے؟ صرف اس لیے کہ ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے. رچرڈ گرنیل نے ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں. دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ امریکہ سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں، امریکہ سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی دیکھیں، جس ملک سے کام خراب ہوگا، بگڑے گا، اور ہم کسی دوسرے شخص سے یہ کہیں گے کہ بھائی تمہارے بندے نے یہ کام غلط کیا تھا، اب اس کو سنوارو، اس کو ٹھیک کرو، اور وہ بندہ اگر وعدہ کرتا ہے کہ ہاں میں اس کو ٹھیک کروں گا،
تو یہ تو رائٹ ہے, یہ تو اپنا حق لینے والی بات ہے. رجیم چینج میں جن لوگوں نے حرام کاری کی تھی اور حرام زدگیوں میں شامل ہو کر رجیم چینج کے تحت کپتان کی حکومت گرائی تھی, اب جب وہ حرام زدگیاں ٹھیک ہونے کی بات آئے گی تو پھر تم لوگوں کی چیخیں برآمد ہونا یقینی بات ہے. ہم تمہاری اس پرابلم کو سمجھ سکتے ہیں, ہم تمہاری اس تکلیف کو سمجھتے ہیں. لہٰذا خاطر جمع رکھیے حضور, ابھی تو بہت قریب وہ دن ہے جب آپ لوگوں کو اس چیز کا حساب دینا ہے. وہ بیرسٹر عقیل بڑی مخالفت کر رہے تھے کہ سول نافرمانی کی کال نہیں دینی چاہیے, فلاں نہیں کرنا چاہیے. تو پھر ایک پروگرام میں تیمور جھگڑا صاحب نے ان کو آئینہ دکھایا, بلکہ دوسرے لفظوں میں بھگو کے تماچے مارے انہوں نے. نادیہ مرزا کی غالباً پروگرام میں تھے شاید, نہیں وہ کسی اور کا پروگرام تھا. نادیہ کے پروگرام میں تو فواد چودھری بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شعیب شاہین جیسوں کو اور دوسروں کو کیڑے مکوڑے کہہ رہے تھے. دیکھیے اتنی ذلت کے بعد بھی ان لوگوں کے اندر سے گھمنڈ نہیں جاتا, تکبر نہیں جاتا. یہ ان کو کیڑے مکوڑے کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کی دوڑیں لگنے کے بعد پی ٹی آئی کو سنبھالا. یہ ان کو کیڑے مکوڑے کہہ رہے ہیں. اگر اتنے مرد کے بچے تھے تو پھر بیگم یاسمین راشد کی طرح, میاں محمود رشید کی طرح, چودھری اعجاز کی طرح, عمر چیمہ کی طرح, عمر سرفراز چیمہ کی طرح. عمر چیمہ تو ایک وہ بغیرت قسم کا صحافی بھی ہے, وہ بھی دلال صحافی ہے, وہ بھی آج کل بڑی بکواس کر رہا ہے. وہ بھنکویا ہے, وہ بھی خاندان شریفوں کا. مار کھائی تھی اس نے بھی, اس کی ٹنڈ کر دی گئی تھی, پلکیں بھاویں سب مونڈ دی گئی تھی, لیکن یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آتے. اب اصل میں تو ان کا وہ ہوا ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. یہ کھڑے رہتے ہیں نا پھر فواد چودھری, اس میں کھڑے ہوتے ہیں مردوں کی طرح, جیل کاٹتے, اور آج تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بھگوڑے بھی بنتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ تمہیں قبول بھی کیا جائے. تو یہ تو اتنی آسانی سے تو یہ ممکن نہیں ہے. اب تو تمہیں اپنی وفاداری کا یقین دلانا پڑے گا تکلیفیں اٹھا کر, ورنہ موج کیجیے حضور. اب آپ کا وقت ختم ہو گیا, وہ زمانے لد گئے. میں بتا رہا تھا آپ کو کہ تیمور جھگڑا نے بیرسٹر عقیل کو یہ تماچے مارے, اس بارے میں بتایا. 17 نومبر 2007 کو بے نظیر بھٹو نے باقاعدہ امریکی حکومت سے سول اور ملٹری ایڈ روکنے کا مطالبہ کیا تھا, اور اسی طرح شریف فیملی نے 4 نومبر 2007 کو مشرف کے اقدامات کی مذمت کرنے کے لیے سفارش کی تھی. یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا تھو تھو, جو تم کرو وہ ٹھیک ہے. مطلب تمہارا کتا ٹامی اور ہمارا کتا کتا, بس ایسے نہیں ہوگا حضور, یہ نہیں چلے گا. اب یہ سوشل میڈیا کے سے اسی لیے گھبرا رہے ہیں کہ اب 1 منٹ میں ایسا کلک ہوتا ہے کہ ان کا سارا نیریٹو جو ہے وہ زمین پہ لیٹ جاتا ہے. ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. یہ اب جھوٹ بول نہیں سکتے, یہ ایک جھوٹ بولتے ہیں پکڑے جاتے ہیں. جیسے وہ بیج مالو نے چائنا میں جا کے کیا واپس آ کے کیا جھوٹ بولے کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. اچھا ویسے مجھے یاد آیا, بیج مالو کی کنیزیں آج کل تھوڑا کم بول رہی ہیں, آپ نے نوٹ کیا اس بات کو؟ وہ ریمنڈ ڈیوس کے وکیل کی بیٹی عظمیٰ بخاری, اور میاں شریف کی آیا کی بیٹی وہ مریم اورنگزیب, اور وہ ہنا پرویز بٹ, یہ کنیزیں کچھ زیادہ تھوڑا خاموش نہیں ہیں؟ گز بھر لمبی زبان. لگتا ہے کسی نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ بی دور چینج ہونے والا ہے, زبان کا استعمال ذرا کم کیجیے تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے. ان کو تھوڑی خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے, ان کو پتہ لگ گیا, ان کو اسمیل آنی شروع ہو گئی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. میں قطعاً اس حق میں نہیں ہوں, پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کوئی سفارش کرے. یہ عمران خان کے قد کی توہین ہے. عمران خان بہت بڑا لیڈر بن چکا ہے. عمران خان کو اس طرح اب شکست دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا ٹرمپ کے کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھوڑا سا وقت اگر پنجاب اور سندھ اگر اپنا حق ادا کر دے تو میرا خیال ہے کہ کسی کی ضرورت نہیں رہے گی. سری لنکا کے صرف 4 کروڑ عوام ہے صرف, اور 24 گھنٹے میں انہوں نے اپنا پانسا پلٹ دیا تھا. انہوں نے ان لوگوں کو گریبانوں سے پکڑ کے گھروں سے نکال کے وزیروں کو گندے پانی میں پھینک کے ان کی پٹائی کی اور اپنے مطلوبہ نتائج لے لیے. 2 سے 3 لاکھ بندہ صرف نکلا تھا بنگلہ دیش میں, اور انہوں نے اپنا حق لے لیا. پنجاب 14 کروڑ کا اور سندھ ملا کے اگر آپ لوگ 2-3 لاکھ 4 لاکھ جس دن باہر آ کے بیٹھ گئے, آپ اپنا حق لے لیں گے. میں بار بار اس بات کا اظہار کرتا ہوں. کپتان آپ کی طرف دیکھتا ہے, کپتان امریکہ کی طرف نہیں دیکھتا. کپتان بار بار کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پر مجھے فخر ہے. کپتان بار بار کہتا ہے کہ مجھے اپنی نوجوان نسل پر اعتماد ہے. کپتان آپ پر کتنا اعتماد کرتا ہے, اور آپ ابھی تک اس کے اعتماد کو کتنا مجروح کر رہے ہیں. پنجاب والے اور سندھ والے ہوش کے ناخن لیجیے. اپنا حق لینے کے لیے آپ ہی کو انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑیں گی, دوسروں کی طرف مت دیکھیے. یہ کپتان کی توہین ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, باقی بات ہے
اگلے ولاگ